पुलों के ऊपर से सड़कों की जो दीवारें होती है, सड़कों का डिवाइडर जो होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ था आईजी इस्लामाबाद पठान आ गए हैं, फाइनल मंसूबा। वो बड़ा खतरनाक। ताकत क्या होती है, फिर वो डी चौक पर पता चला रात को जब ऑपरेशन करने का फैसला किया कि भाई अब आप लोगों की बारी है, तो उन्होंने छोड़ दिए कारकुन। जूते छोड़कर भागने वाली बात थी, जूते छोड़कर, कपड़े छोड़कर वहां से भागे और वो यरगमाल बनाए, हाईजैकर बनी बुशरा। किसके सर है ये खून? वो जो लोगों को ईंधन बनाकर लाते हैं, लश्कर कशी, सियासी इज्तिमात कोई और चीज हो। और फिर बिलों में बैठी हुई बुज़दिल की क़यादत रात गए प्रेस रिलीज जारी करती है कि जी क्योंकि हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया इसलिए हम एहतजाज और धरना मनसूख करते। धरना तो रहा नहीं था वहां पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। फाइनल कॉल भी हो गई नाकाम और इनकलाब डी चौक से फरार हो गया। डी चौक से फरार होने वाला इनकलाब जो है पीछे कई निशानियां छोड़ गया। एक जला हुआ कंटेनर, जूते, कपड़े और कई सवालात और कई इख्तलाफात और साथ साथ कुछ लाशें भी। यानी लीडरशिप भाग गई, कारकुनों को निहत्ता छोड़कर, गिरफ्तार भी हुए और बाद में क्लेम किया जा रहा है कि ये हमारे 8 से ज़्यादा कारकुन जो हैं, निहत्ते कारकुनों को गोलियां मारकर फोर्सेस ने शहीद कर दिया है, कत्ल कर दिया है। यह तहरीक इंसाफ जो है उस पर अपना मातम कुना है या इल्ज़ामात आयद कर रही है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि जी वो जो कारकुन वहां मारे गए थे उनके पीछे कोई पार्टी का लीडर गया या नहीं गया। जिनको लेकर आए थे सजा धजा कर कि जी हमने इनकलाब लाना है, हमने इमरान खान को रिहा करवाना है, और वो बुशरा बीबी जो कहती थी कि इमरान खान के लिए मैं आई हूं, अपने मियाँ को लेकर जाऊंगी, उसके बगैर नहीं जाऊंगी, खान आपके लिए खड़ा है, आपने खान के लिए खड़े होना है, मैं आखिरी होंगी जो डी चौक छोड़ूंगी। वो सबसे पहले वहां से भागी, सबसे पहले। और वो डी चौक पर पहुंची भी नहीं थी। कारकुनों को ईंधन बनाकर आगे किया, ढाल बनाकर आगे किया। वो कहीं आंसू गैस की शेलिंग का मुकाबला करते रहे, वो समझे कि वाकईतन हकीकी इनकलाब आ रहा है, या वो कहीं पुलिस को पकड़ पकड़ के फेंटा लगाते रहे, दहशतगर्द बनते रहे। क्योंकि उसकी वीडियोस बजाते खुद तहरीक इंसाफ वालों ने शेयर किए। पंजाब पुलिस के एहलकार, रेंजर्स के एहलकार, सिंध पुलिस के एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, उनको पकड़ पकड़ कर उनको लहूलुहान कर दिया गया, जिसमें जाहिर है कुछ शहीद भी हुए। तो वो बुशरा बीबी जो हैं वो इनकलाब लेने आ रही थी, वो सबसे पहले वहां से भाग गई। अली अमीन गंडापुर साहब भाग गए, जिनके लिए उनके अपने कज़न फैसल करीम कुंडी कहा करते हैं कि दौड़ने वाला नहीं है, ये नाचने वाला घोड़ा है। तो दौड़ने में तो अली अमीन गंडापुर साहब माहिर हैं, लेकिन वो रेस वाला दौड़ना नहीं है, मुकाबले वाला नहीं है, दुम दबाकर भागने वाला। हम बार बार कह रहे थे, मैंने कल हर व्लॉग में कहा था कि देखें रियासत रेस्ट्रेंट शो कर रही है, ये लश्कर कशी है। नजर आ रहा है कि रेंजर्स के जवानों को शहीद कर दिया गया, एक पुलिस वाले को मार दिया गया। जो पुलिस वाला हाथ आ रहा था उसके साथ एक फातेह फौज की तरह सलूक किया जा रहा था, जैसे महमूद गजनवी ने दिल्ली फतह किया हो और फिर वहां पर दिल्ली की जो फौज थी उनके साथ जो सलूक किया जाता था, उस तरह का सलूक किया जा रहा था। ये अपने आप को फातेह समझ रहे थे और एक अजीब व गरीब दिमाग बनाकर इनको लाया गया था। वॉल चॉकिंग की जा रही थी, कहते हुए तकलीफ होती है, नहीं ऐसी बातें करनी चाहिए, लेकिन जो लोगों की जहन साजी की गई थी मैं उसका जिक्र करना जरूरी है, उसके बगैर मामला समझ में नहीं आएंगे। पुलों के ऊपर से सड़कों की जो दीवारें होती है, सड़कों का डिवाइडर जो होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ था आईजी इस्लामाबाद पठान आ गए हैं। और फिर एक पश्तून, एक अलग एक शनाख्त के तौर पर, बेशक पश्तूनों की अलग शनाख्त है, लेकिन एक पश्तून हमलावरों के तौर पर दिखाया जा रहा था। बजाते खुद दिखा रहे थे, हम तो कहें सो कहें, वो खुद कह रहे थे कि जब पश्तून हैं, हम आ गए, अब हम यहां से नहीं जाएंगे। और फिर जो मंसूबा था, फाइनल मंसूबा, वो बड़ा खतरनाक था। वो मैं बार बार कह रहा था, कल भी मैंने गुजारिश ये की थी कि अगर ये लोग पुरअमन तौर पर बैठे रहें तो रियासत उनको बिल्कुल कुछ ना कहे बैठे रहें। कितनी देर बैठेंगे? हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये जो धरने वाले अगर इस्लामाबाद या डी चौक में या जिना एवेन्यू पर, बिलू एरिया में, वहाँ पर अगर इन्होंने कोई तशद्दुद वगैरह किया तो फिर ज़ाहिर है रियासत का रिएक्शन बड़ा ख़तरनाक होगा। वहाँ क्योंकि आर्टिकल 245 इन्वोक था और आर्टिकल 245 के तहत गोली चलाने का ऑर्डर होता है, क्योंकि फौज किसी और ज़बान में बात नहीं करती, सीधी सीधी बात है। पुलिस है, उसको उसकी तरबियत होती है। रेंजर्स है, उसके पास उस तरह अख्तियार नहीं होता। लेकिन जब फौज आती है तो कभी भी किसी दुनिया के किसी मुल्क की फौज नहीं चाहेगी कि उनके जवान उनके शहरियों के हाथों कोई तशद्दुद का निशाना बने या जानी नुकसान हो। कोई दुनिया की फौज नहीं ये बर्दाश्त करती। उसके बाद फिर सूरत हाल बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि फौज का बहरहाल एक इमेज रखना होता है ताकत के तौर पर।
میں سیاسی طاقت نہیں دفاعی طاقت کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تو خیر سیاسی طاقت بھی ایک فوج کا الگ سے امیج بنا ہوا ہے جو عمران خان صاحب دوبارہ بحال کروانا چاہتے ہیں. تو بہرحال میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ پرامن رہتے ہیں تو ان کو پرامن رہنے دیا جائے اور بیٹھنے دیا جائے. اب تشدد کے بعد تو پھر ریاست نے اپنی رٹ منوانی ہوتی ہے. کل ہی میں نے آپ کو اپنے ولاگ میں ایک سینئر سیاستدان کا حوالہ دیا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وتیرہ بنا لیا, روز روز اسلام آباد فتح کرنے آ جاتے ہیں, تو اب ان کے ساتھ طاقت کی زبان میں بات کرنی چاہیے. ڈی چوک پر آنے تک کسی قسم کی کوئی طاقت ان کے خلاف استعمال نہیں ہوئی تھی. طاقت کیا ہوتی ہے پھر وہ ڈی چوک پر پتہ چلا رات کو جب آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس سے پہلے کیا تھا, کنٹینر کھڑے کیے گئے تھے, آنسو گیس تھی, ربڑ بلٹس تھے, یہ چیزیں چل رہی تھی, اور اس کے سامنے والوں کے پاس اس سے زیادہ جدید اسلحہ بھی تھا. اب ویڈیو سامنے آ گئی ہوئی ہے. تو بہرحال بھاگ گئے. کل رات میں نے جو اپنا آخری ولاگ کیا تھا وہ ولاگ اس آپریشن کے بعد پبلک ہوا تھا, لیکن میں نے ریکارڈ پہلے کر لیا تھا کیونکہ میرے پاس انفارمیشن آ گئی تھی. آخری سے پہلے والا ولاگ جو تھا میرا, جو 10 بجے پبلک ہوتا ہے, اس میں میں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور بھی گرفتار ہوں گے کیونکہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ان کو بھی نہیں چھوڑنا. اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی اب آپ لوگوں کی باری ہے تو انہوں نے چھوڑ دیے کارکن. جوتے چھوڑ کر بھاگنے والی بات تھی, جوتے چھوڑ کر, کپڑے چھوڑ کر وہاں سے بھاگے. اور پھر کارکن پھر ڈھونڈتے پھر رہے کہ گنڈاپور کدھر گیا, بشرا بی بی کدھر گئی. اب سارے کے سارے سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ بشرا بی بی پر ڈال رہے ہیں. مریم ریاض بھٹو صاحبہ باہر سے بیٹھ کے چیخو پکار کر رہی کہ ہائے میری بہن پتہ نہیں کدھر چلی گئی. پہلے کہا کہ جی وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, جب وہ بھاگ گئی تو وہاں سے وہ بیٹھ کر لندن سے بیٹھ کر کہہ رہی تھی نہیں یہ جھوٹ ہے, بشرا تو ڈی چوک پر ہے, لوگوں کے درمیان ہے. اور جب بشرا وہاں سے بھاگ گئی تو پھر ایک اور بیان جاری کیا روتے ہوئے کہ جی بشرا کا تو پتہ نہیں ہے, بشرا کو تو اٹھا کے تو نہیں لے گئے کوئی. تو بہرحال کچھ امکان یہ بھی تھا کہ ان کو کچھ دیر کے لیے شاید اٹھا لیا گیا. بہرحال مانسہرے پہنچے دونوں, علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی صاحبہ. پیچھے کیا چھوڑ کے گئے؟ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ہمارے 8 لوگ مارے گئے. سرکاری طور پر کسی قسم کی ایسی کوئی تصدیق, ایسا کوئی فگر نہیں دیا جا رہا. میڈیا ہسپتالوں کے ذرائع سے رپورٹ کر رہا ہے کوئی 4 لاشیں مظاہرین کی یا وہاں پر آئی ہیں جو سویلین ہیں. کوئی 70 کے قریب زخمی ہوئے ہیں, جس میں 26 سے زیادہ جو ہیں وہ پولیس اور رینجرز کے لوگ ہیں. 26 سے زیادہ, آپ سوچیں نا, پرامن تھے لوگ. 26 سے زیادہ جنہوں نے اپنا زخمی کیے. ویڈیوز ٹک ٹاک کے اوپر, اب کیونکہ ایونٹ گزر گیا نا تو وہ چیزیں اب سرفیس پر آ رہی ہیں, اس وقت نہیں آ رہی تھی اس طرح. ٹک ٹاک پر ویڈیو بن رہی ہے. ایک بندہ ہے, میرا خیال ہے وہ شاید خٹک ہے یا کوئی ان کا یوتھ ونگ کا ہے, وہ کنٹینر پر چڑھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی گلیل والے جو ہیں وہ رائٹ سائڈ پر آگے, ایک گلیل والے لیفٹ سائڈ پر آئیں گے, ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے, ہم نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے, اٹیک کرنا ہے, ان کو سنبھلنے نہیں دینا. گلیل, پتھر, ڈنڈے, تینوں الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں. تو مظاہرین کبھی گلیل لے کر آتے ہیں؟ تو مظاہرین گلیل تو نہیں لاتے نا, مظاہرین تو پرامن آتے ہیں, ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے, جھنڈے میں لگنے والی ہلکی پھلکی سوٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے. پراپر ڈنڈے تھے, پراپر گلیلیں تھیں, پراپر بندوقیں تھیں, پراپر آنسو گیس کی شیلنگ تھی, اور باقی ساز و سامان سارا کچھ ان کے ساتھ تھا. اور پھر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ان کے 8 لوگ مارے گئے ہیں اور زخمی وہ کہہ رہے ہیں سینکڑوں ہوئے ہیں. تحریک انصاف نے جب احتجاج منسوخ کرنے کا جو بیان جاری کیا, جس کو پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ورکر بھی نہیں مان رہے, اور پی ٹی آئی کے جو ولاگرز ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کو نہ مانیں. ایک تو یہ ہوا کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے. اب گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کدھر ہے, ابھی جب تک میں بات کر رہا ہوں تو سورسز سے چیزیں آ رہی ہیں, خود سامنے نہیں آ رہے. اور علی امین گنڈاپور کا لاپتہ ہونے کا تو ریکارڈ 30 گھنٹے کا ہے, ہو سکتا ہے آج وہ ریکارڈ توڑ دیں, مزید زیادہ عرصے کے لیے وہ کوئی 2-3 دن کے لیے لاپتہ ہو جائے. وفاقی حکومت جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اس کے اندر یہ بحث چل پڑی ہوئی ہے کہ یار اب یہ اگر بار بار اسی طرح ڈسٹرب کریں گے, اسلام آباد پر حملے کریں گے سرکاری وسائل سے, تو پھر بہتر ہے گورنر راج لگایا جائے. ابھی تک میری اطلاع یہ ہے کہ گورنر راج لگانے سے اوائڈ کر رہی ہے وفاقی حکومت, لیکن اس کے علاوہ لگ نہیں رہا کہ کوئی آپشن اب ہوگا وفاقی حکومت کے پاس. گنڈاپور کل سے چڑھ جاتے تو گرفتار ہو جاتے, پھر یہ چیختے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا. بھائی صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اگر بشرا بی بی ہٹدرمی پر تھیں, پیچھے ہٹ جاتے, کہتے میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں نہیں جا سکتا. شیر افضل مروت نے پہلے ہی مشورہ دیا تھا نا کہ علی امین گنڈاپور کو احتجاج سے الگ کر دو, سرکاری وسائل کو احتجاج سے الگ کر لو, ہم کریں گے. لیکن بشرا بی بی نے کہا نہیں, مجھے ساری سیاستی مشینری جو ہے وہ چاہیے خیبر پختونخوا صوبے کی, ساری چاہیے.
اور میں اس کے ساتھ جاؤں گی. اور وہ یرغمال بنایا, ہائی جیکر بنی بشرا بی بی. اب پی ٹی آئی کے لوگ بول رہے ہیں, شوکت یوسفزئی بول رہے ہیں, سینیٹر سیف بول رہے ہیں, شیر افضل مروت بول رہے ہیں, سب بول رہے ہیں کہ حکمت عملی کدھر تھی. ایک خاتون نے کہہ دیا جو غیر سیاسی اپنے آپ کو کہتی تھی, انہوں نے کہہ دیا میں تو اپنے میاں کو لینے جا رہی ہوں تو میرے ساتھ چلو. تو بھئی وہ خاتون کی خواہش تھی اپنے میاں کو لینے کی نا, وہ کسی سیاستدان کو لینے نہیں جا رہی تھی, اپنے شوہر کو لینے جا رہی تھی. تو وہ مطلب اس کے پیچھے آپ نے پورا کا پورا ایک ایڈونچر کر دیا. آپ کو باعزت راستہ مل رہا تھا, باعزت راستہ. وہ یہ تھا کہ سنجانی پہ جا کر بیٹھ جائیں, جلسہ کر لیں, تقریریں کر لیں, موج کریں جا کر. نہیں, ہم تو ادھر جائیں گے, ڈی چوک پر جائیں گے. بھائی ڈی چوک پر اگر یہ کہتے ہیں گولی چلی ہے تو اس گولی کا حساب کوئی عدالت بھی نہیں لے سکتی. اگر یہ کہتے ہیں ہمارے کارکن مرے ہیں تو اس کا حساب کوئی بیچارے کارکن, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ بیچارے ایندھن بنے ہیں, یہ خود بھاگ جاتے ہیں ہر بار ان کو آگے کر کے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ ڈی چوک پر اور ریڈ زون میں کوئی جتھے نہیں آ سکتے, کوئی دھرنے نہیں ہو سکتے, کوئی جلسے نہیں ہو سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی فیصلہ دیا ہے تاجروں کی درخواست پر کہ جی آپ کسی قسم کی اجازت نہ دیں, اور اگر کوئی آئے تو جو قانونی اختیار آپ کا ہے ریاست کا, وہ ریاست استعمال کرے. اول تو ایک بھی کارکن زخمی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بیچارے پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے, ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے, یہ ایندھن بنتے ہیں. ذہن کسی اور کا ہوتا ہے, شرپسندی کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, استعمال ان کو کرتا ہے. کل میں نے بتایا تھا تو کچھ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے. یہ بھوکے پیاسے تھے سارے کے سارے, اور بلو ایریا اور آس پاس کے گھروں کے جا کر دروازے کھٹکھٹاتے رہے کہ جب ہمیں کچھ کھانے کو دے دیں. کچھ تو ویسے ہی نکل گئے. میں سن رہا تھا کل کچھ ہمارے جو ولاگر ہیں تحریک انصاف کے, وہ کہہ رہے تھے 10 لاکھ لوگ پہنچ گیا. کل ہم بیٹھے ہوئے تھے دفتر میں تو ہمارے ایک دوست نے کہا 50,000 لوگ. میں نے کہا 50,000 لوگ اگر گاڑیوں میں گن کر دکھا دیں, اور اگر وہ گاڑیاں 50,000 اس ایریا میں آ جائیں تو علاقے کا حشر کیا ہو. 50,000 لوگوں کو لانے والی گاڑیاں, 50,000 بھی نہیں تھے, چند ہزار لوگ تھے. چند ہزار لوگوں کو لایا گیا اور ان کو لا کر ڈی چوک پر بٹھایا گیا, اور جیسے ہی اگلا قدم انہوں نے اٹھانا شروع کیا, یعنی وہاں پر جلاؤ گھیراؤ شروع کیا. منصوبہ تھا پارلیمنٹ ہاؤس کو جلانا, منصوبہ تھا وزیر اعظم ہاؤس کو جلانا, مطلب حملے کرنا, جلاؤ گھیراؤ کرنا. تو پھر وہاں سے وہ جو ریاست, رینجرز, پولیس اور دیگر فورسز نے پھر وہاں سے ظاہر اپنا ایکشن لیا, آپریشن شروع کیا, اور ودن منٹس ڈی چوک خالی ہو گیا. 1 گھنٹے کے اندر جناح ایونیو خالی کروا دیا گیا تھا. 1 گھنٹے کے اندر 400-500 لوگ گرفتار ہوئے, زخمی بالکل ہوئے ہیں زخمی لوگ, اور جانی نقصان بھی ہوا ہے. ظاہر اسپتال ذرائع کہہ رہے ہیں تو وہ ہوا ہے. کس کے سر ہے یہ خون؟ وہ جو لوگوں کو ایندھن بنا کر لاتے ہیں, لشکر کشی. سیاسی اجتماعات کوئی اور چیز ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 18 اکتوبر 2007 محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب کراچی لینڈ کرتی ہیں مشرف کے دور میں, 30-35 لاکھ لوگ وہاں ان کا استقبال کرنے آتے ہیں. کارساز پر جب رات کو 12 بجے کے بعد حملہ ہوتا ہے خودکش, تو ایک دھماکہ ہوتا ہے. ایک دھماکے کے بعد لوگ محترمہ کے جو کنٹینر تھا اس کے اوپر لپکتے ہیں. پھر دوسرا دھماکہ ہوتا ہے. اس کے باوجود لوگ وہیں کھڑے ہوتے ہیں اپنا اس کنٹینر اور دھماکے والی جگہ کے آس پاس. پھر باضابطہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب کیونکہ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ جو جلسہ ہونا تھا آگے چل کے وہ مزار قائد کے پاس, وہ جلسہ نہیں ہو رہا, لہذا لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. بڑا سانیہ ہو گیا. پھر لوگ گئے. یہ کیسا انقلاب تھا کہ صرف کچھ آنسو گیس کے شیل چلے ہیں اور کہتے ہیں کوئی فائرنگ ہوئی ہے, اور یہ لوگ چلے گئے, بھاگ گئے. اور پھر بلوں میں بیٹھی ہوئی بزدل کی قیادت پھر رات گئے پریس ریلیز جاری کرتی ہے کہ جی کیونکہ ہمارے لوگوں پر تشدد کیا گیا اس لیے ہم احتجاج اور دھرنا منسوخ کرتے. دھرنا تو رہا نہیں تھا وہاں پر. اور 27 دسمبر راولپنڈی 2007 محترمہ بینظیر بھٹو شہید جلسہ کر کے نکلتی ہیں, ان کے اوپر خودکش حملہ ہوتا ہے, ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. کئی گھنٹوں تک کارکن وہاں ہوتے ہیں, ماتم کر رہے ہوتے ہیں, وہاں سے دوڑتے نہیں ہیں. بم حملوں میں بھی لوگ کھڑے رہے ہیں. یہاں کیا تھا؟
کیونکہ لیڈرشپ بھاگ گئی. کارکن کہہ رہے تھے کہ اب ہم کدھر جائیں, گولیاں کھانے کے لیے ہم ہی ہوں, ڈنڈے کھانے کے لیے ہم ہی ہوں. پھر کارکن بھی وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ گئے, اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے, گاڑیاں ٹکرا کر بھاگ گئے. یہ صورتحال بنی. اور پھر جو کنٹینر لایا گیا تھا اس کنٹینر کو بھی آگ لگا دی گئی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کا کلیم ہے کہ اس کنٹینر کو پی ٹی آئی والوں نے خود آگ لگائی ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ نقشے تھے جو ایگزیکیوشن ہونی تھی حملوں کی, یعنی پارلیمنٹ میں کیسے گھسنا ہے, وزیر اعظم ہاؤس کو کیسے آگ لگانی ہے, جتنی جو حساس عمارتیں تھیں ان کے اوپر گھس کر ان کے اوپر قبضہ کرنے کا منصوبہ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں وہ تھا. کیونکہ اب وہ کنٹینر وہاں سے لے کر جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے تو انہوں نے کنٹینر کو آگ لگا دی, اور کنٹینر کے اندر سے بہت زیادہ کاغذات جلے ہوئے وزیر اطلاعات کے مطابق, یعنی جلا ہوا کاغذ اس کا وہ بالکل پتہ ہوتا ہے کہ کاغذ جلا ہوا ہے, کپڑا جلا ہوا ہو, کاغذ جلا ہوا, راکھ جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کس چیز کی راکھ ہے. تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اندر ایسے منصوبے تھے اور ان کے دستاویزی ثبوت تھے جو جلا دیے گئے. اب وہ کنٹینر نشان عبرت بنا ہوا ہے, وہ انقلاب نشان عبرت بنا ہوا ہے, اور لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہے ہیں. بشرا بی بی جن کی لانچنگ تھی یا جنہوں نے پارٹی کو یرغمال بنا لیا تھا وہ نشان عبرت بن گئی ہے. ان کا کلیم تھا عمران خان صاحب کے سامنے کہ آپ مجھے ایک ورکر دو, 10 میرے ملائک موکلین جن وہ میرے ساتھ آئیں گے, وہ میری مدد کریں گے. کل جب بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئیں, پہلے کلثوم ہاسپٹل, پھر پتہ نہیں کدھر اور پھر گنڈا پور کے ساتھ بھاگ گئیں, نکل کر وہاں سے بھاگ گئے, دوسرے والا بھاگ گئی نہیں, مطلب وہاں سے ان کی گاڑی میں فرار ہو گئیں جب, تو اس وقت تک یہی کہا جا رہا تھا کہ جی وہ تو اپنا بشرا بی بی جو ہیں وہ تو کوئی جادو ٹونا کر کے اور سلمانی ٹوپی پہن کے نکل گئی ہیں. ایسا نہیں تھا, بھاگنے میں ایکسپرٹ تھی. انہوں نے جان کے اپنا ٹرک پیچھے رکھا ہوا تھا کہ اگر بھاگنے کا موقع آئے تو اترے گاڑی سے اور نکل جائیں, وہاں سے دوڑ جائیں, اور انہوں نے ایسا ہی کیا. اور کاریگری, فراڈ, اپنی جو ان کی گاڑی تھی, جو اپنے ڈرائیور تھے, اپنا سیکورٹی سٹاف تھا, ان کو الگ چھوڑا تاکہ وہ پکڑے جائیں, اور گاڑیاں ان کے پیچھے, پولیس ان کے پیچھے لگے, کیوں گرفتار کرنا تھا بشرا بی بی کو, پولیس ان کے پیچھے لگے اور یہ چکر دے کر نکل جائیں. تو چکر دے کر بہرحال رات کو وہ نکلی. پہلے تو سڑکیں بلاک کر دی گئی تھی کہ ان کو گرفتار کیا جائے, لیکن بہرحال وہ چلی گئی, اور گرفتار اب وہ ہوں گی مانسہرہ میں, عمر ایوب کے پاس کہا جا رہا ہے کہ وہاں ہیں, تو وہ گرفتار ہوں گی. اچھا جی, اب جو اصل چیز اس کے بعد, یعنی وہاں پر لوگ جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے, کپڑے چھوڑ کر بھاگ گئے, جو کھانے پینے کے لیے کچھ چنے شانے لائے تھے وہ سارے کچھ وہاں پر چھوڑ کر بھاگ گئے. آخری کال تھی, فائنل کال تھی, وہ ہو گئی ناکام. اب جو پی ٹی آئی کے شوکت یوسفزئی صاحب ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ جی بتایا جائے کہ حکمت عملی بنائی کس نے تھی. اگر ایک غیر سیاسی خاتون جو ہیں وہ پالیسی بنا رہی تھی تو ان کو رجسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا تھا. اور ناکامی کا پورا ظاہر ہے بوجھ جو ہے وہ بشرا بی بی پر آتا ہے, نو ڈاؤٹ, کیونکہ کل بیرسٹر سیف نے کہا, اور یہی بات وزیر داخلہ اپنا محسن نقوی صاحب کر چکے ہوں گے کہ ان کو سنجانی دیا جا رہا تھا, اور عمران خان بھی اس پر راضی تھے, اور یہ نہیں مانے تھے. اس کی تصدیق بیرسٹر سیف نے کہ بشرا بی بی نہیں مانی تھی, عمران خان سنجانی پر راضی ہو گئے تھے. اب وہ سوال کر رہے ہیں اپنا یوسفزئی صاحب کہ بیرسٹر گوہر کدھر تھے, سلمان اکرم راجہ کدھر تھے, شیر افضل مروت کدھر تھے. شیر افضل مروت کو تو خیر اس طرح کی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی, تو لہٰذا وہ تو جہاں بھی ہوں. لیکن سوال یہ ہم بھی کر رہے تھے کہ لیڈرشپ کدھر تھی. لیڈرشپ تو کوئی نہیں تھی. علی بن گنڈا پور کمپرومائز صحیح, لیکن میدان میں تھے, اور پھر میدان سے بھاگنے میں ہمیشہ کی طرح انہوں نے پہل کی, لیکن بہرحال میدان تک آئے, اس کے بعد بھاگ گئے. وہ ان کا وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, ان کا وہ ہے مشغلہ ہے بھاگنا, میدان چھوڑ کر دوڑ جانا, بزدل ہونا, وہ ان کی نیچر ہے, ان کی فطرت ہے. وہ بزدل ہو کر بھاگ گئے, ورنہ کھڑے ہوتے, کہتے ہیں میں کھڑا ہوں, میرے کارکنوں کو کیوں مار رہے, میں کھڑا ہوں نا, علی بن گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے میں آیا ہوں, میں کھڑا ہوں. کھڑے ہوتے. بشرا بی بی کھڑی ہوتی, کہتی میں اپنے میاں کو لینے آئی ہوں, لیے بغیر نہیں جاؤں گی, گولی مارنی تو مجھے مارو. دوڑ گئے, بھاگ گئے, کیونکہ کوئی مقصد نہیں تھا, انتشار پھیلانا تھا, اور لاشیں چاہتے تھے. تو اس وقت تک جب تک کہ ڈی چوک پہنچے لاشیں ان کو نہیں ملی تھی. اب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ, اور جو 9 مئی کو بھی عمران خان پتہ نہیں 40 لوگ پتہ نہیں کتنے کہہ رہے تھے, پھر فائنلی 16 تک آ گئے تھے, لیکن ابھی تک 16 کا بھی کوئی انہوں نے ہوتا ہے نا کہ نام وغیرہ کوئی نہیں بتایا کہ کون جو تھے وہ لوگ, اور جو ہے وہ
ان کے شناخت کیا تھی، کہاں کے رہنے والے تھے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب کیا ہوگا آخری؟ اب وہی ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور خاص طور پر عمران خان کے ساتھ. وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات رکھوں گا. اب عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہوگا جو ہارے ہوئے حملہ کے ساتھ ہوتا ہے. عمران خان صاحب اگر ان کی رہائی کی امید اگلے چند ماہ میں تھی، ایک آدھ سال میں تھی، تو وہ ختم ہو گئی ہے. وہ ایک رجسٹرڈ حملہ آور ثابت ہو گئے. آئین پر حملہ انہوں نے کیا 2022 میں، فوج پر حملہ کیا انہوں نے 9 مئی کو، اس سے پہلے 2014 میں پارلیمنٹ پر حملہ کر چکے، اور اب مسلسل، اور 2014 میں اسلام آباد پر بھی حملہ کیا، اب مسلسل اسلام آباد پر حملہ ہوا ہے. اور ایک صوبائی حکومت کے وسائل استعمال کر کے ایک صوبے کو وہ اسلام آباد کے ساتھ تصادم میں لا رہے ہیں. ایک جو ملک کی ایک اکائی جو ہے پشتون، ان کو پنجابیوں کے خلاف وہ لڑوانا چاہتے ہیں. ان کی اب رہائی تو دور کی بات ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آج رات فیصلہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کر دی جائیں. اگر ملاقاتیں دوبارہ ہوں گی تو یہ دوبارہ کال دیں گے، یہ دوبارہ ری آرگنائز کریں گے، ری اسٹرینتھن کریں گے، اور یہ دوبارہ نئے سرے سے صف بندی کریں گے، اور دوبارہ اسلام آباد پر حملے کی کال دیں گے. اس سے پہلے کہ دوبارہ حملہ کریں، اس سے پہلے کہ اسٹاک ایکسچینج پھر نیچے جائے. آج اسٹاک ایکسچینج بہت اوپر، بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ اسٹاک ایکسچینج پھر نیچے جائے تو ان صاحب کو آئسولیشن میں رکھو. حقیقی جو قید تنہائی ہے اس میں ڈالو اس کو، اور بشریٰ بی بی کو کسی بھی طرح کر کے کے پی کے سے نکالو اور گرفتار کرو. اس پر تیزی سے عمل ہوں گے. گورنر راج والا معاملہ اگلے ولاگ میں کچھ اپڈیٹس ہوں گی، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.